बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बहुत अहम केसेस इस्लामाबाद में आज तो खैर बहुत ही हलचल इसलिए रही कि फुल कोर्ट बन गया है और उन मज़कूरा सहाफ़ी हैं 2-3 उनको जो है वो नोटिस जारी हो गए हैं। तो इसके बैकग्राउंड में हम बाद में जाते हैं। आप ये बताइए कि इसका फ्यूचर क्या है, किसका, ये जो नोटिस जारी हुए हैं और इसका मकसद क्या नज़र आता है, आगे ये किस तरह लेकर चलेंगे इसको? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट थोड़ी सी उसको ये था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नोटिस लेगी, तो वहाँ से उम्मीद जब नहीं कोई नाउमीदी हुई तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद कागज़ लिया है। पहले फुल कोर्ट मीटिंग हुई और कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हम देंगे और इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस में जो है कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला किया गया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कंटेम्प्ट जो है वो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपका फोकस हट जाएगा और आप कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे तो फिर और कंट्रोवर्सी बनेगी। और मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को चाहे वो जिस साइड के हों, जो हों, इनको कंटेम्प्ट नोटिस करना कोई सही नहीं है। हाँ, एक बात चल रही है कि जजेस का पर्सनल डेटा कुछ इदारों की तरफ से जो है वो शेयर होता है, तो फिर FBI, FIA और इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस, इसके अलावा और जो इदारे हैं जहाँ से जजेस की पर्सनल फैमिली का डेटा निकल रहा है, वहाँ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सहूलतकारी हो रही है। अगर आप ये करेंगे कि जी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, तो फिर जो है वो ये अनएंडिंग काम होगा। फिर सहाफ़ी को तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट थमा देगा या कोई। अब पहले ये होता था कि एक डॉक्यूमेंट आता था तो उससे ख़बर बनाई जाती थी, अब वो सोशल मीडिया पे ट्वीट हो जाता है। अब किस सहाफ़ी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो इससे जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फोकस से हट जाएगी, और दूसरा ये है कि जो असल चीज़ कंटेम्प्ट है ये फिर अनएंडिंग होगा। फिर दूसरी तरफ सवाल ये उठेगा कि जी जो चीफ जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से बात हो रही है, उन पे भी जो बातें होती हैं फिर उनके खिलाफ भी हो मामला। अच्छा, जस्टिस आमिर फारूक से याद आया कि PTI अगर फ्यूचर में किसी जज के खिलाफ रेफरेंस लाती है तो उसको ये किस तरह से लेंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंप्लेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, कंप्लेंट अब एक नया चैलेंज है जजेस के लिए। पहले ये होता था कि कंप्लेंट फाइल होती थी तो कंप्लेंट अखबार में ख़बर नहीं छप सकती थी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तब्दीली आई है कि जी जो आपके खिलाफ कंप्लेंट आती है तो जज अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है मीडिया। अब ये है कि ये जो है मामला कि इसमें मेरा ख्याल है कि जजेस को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो कोई कंप्लेंट दायर करेगा फिर उसका प्रचार भी करेगा, तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुनज़्ज़म कैंपेन अगर उसमें ये है कि जी कोई रियासती इदारे इन्वॉल्व हैं, जिस तरह FIA, FBR और उनकी तरफ से डेटा फराहम किया जा रहा है, फिर उसका तदारुक करना चाहिए। और सियासी जमातें जहाँ तक करेंगी फिर वही बात आएगी कि फिर उन पे भी सवाल उठेगा। तो एक ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल पे ये बात हो भी जाए तो उसका फाइनल फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेट जो जजमेंट में लॉ बनता है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जो है वो इस मामले का कागज़ ले और वो ये कहे कि जजेस के खिलाफ जो कंप्लेन आएगी उस पर कोई उसका प्रचार नहीं होगा जब तक वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका नोटिस नहीं लेगी, तो फिर बात बनती है। तो ये मेरा ख्याल है कि जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे और इसके अल्टीमेट बज़ाहिर ये लग रहा है कि फिर आइदर वे सहाफ़ी विक्टिम होंगे, क्योंकि जो वो जब दूसरी साइड से भी बात होगी कि जी सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो ये अब एक सोशल मीडिया चैलेंज है, उसके साथ जीना सीखना चाहिए जजेस को। अच्छा, अदालत जो है वो वक्त लेगी। आपको लगता है कि ये जो कैंपेन चलती है या फिर ये जो रेफरेंस दायर हुआ है मज़कूरा जज साहब के ख़िलाफ़ जाली डिग्री का, जी इसका मकसद क्या नज़र आता है? देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि जो जजेस के ख़िलाफ़ इस वक्त कंप्लेंट फ़ाइल हो रही हैं, ज़ाहिर बात है जजेस को इंटिमिडेट करने का एक है तरीका। ज़ाहिर बात है कि इस वक्त ये जजेस वो जजेस जो इस वक्त
حکومت کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں یا ان کی بات نہیں سن رہے ہیں یا ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں مختلف کیسز میں, انہی کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہے ہیں, جو وہ کمپلینٹ مس کنڈکٹ کی فائل ہو رہی ہیں. تو تاثر تو یہ بن رہا ہے, اور یہ ساری کمپلینٹ جو ہے اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت کی طرف سے ریفرنسز فائل ہوتے تھے, اب یہ تاثر بنتا ہے کہ پراکسی کمپلینٹ آتے ہیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ اس کا جو نقصان ہے وہ حکومت کو ہوگا, موجودہ حکومت کو, کہ جب بھی ججز اور اسٹیبلشمنٹ یا ججز حکومت کی لڑائی ہوئی تو ججز نے پریویل کیا ہے. ججز کے پاس بھی پاکستان میں بڑی ان لمیٹڈ ڈیجورو پاور ہے. آپ ججز کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی معاملے میں وہ آ جائیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کی سینیورٹی جو جاب کی سیکورٹی ہے وہ بڑی ہے کہ ان کو خود ہی جج نکال سکتے ہیں. پھر ان کے بعد جس طرح آج کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہو گئی ہیں, یہ حکومت اگر اس معاملے کا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ان چیزوں کا, یہ کمپلینٹ اور یہ بڑی جو ہے وہ اس کا حکومت کے لیے پریشانی ہوگی. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو آج جیسے عامر فاروق کا کہیں میں ریمارک دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اٹارنی جنرل اور لا منسٹر خاموش ہیں, تاثر یہ مل رہا ہے کہ حکومت اس کے پیچھے ہے سارے معاملے میں. تو تاثر جب یہ اس طرح کی بات ہوگی اور جسٹس عامر فاروق کی طرف سے یہ ریمارک آئے اور اگر جسٹس غازی فیصل نے ایسے دیے تو پھر تو گیم ہی ختم ہو جائے گی حکومت کی. دیکھیں اس وقت سارا سسٹم اگر دیکھا جائے پوری جوڈیشری میں وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے وہ کوئی جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جب ان کے 6 ججز نے خط لکھا جسٹس قاضی فیصل نے, ان کی انڈورسمنٹ میں ایک ریمارک نہیں دیا. انہوں نے تو معاملہ پرائم منسٹر سے ڈسکس کیا, وہ تو انکوائری کمیشن بنانا چاہ رہے تھے. تو اس حالات میں اس طرف جب حکومت بہت زیادہ جائے گی تو وہ بھی پھر ججز کمپیل, جس طرح آج جسٹس عامر فاروق کمپیل ہو گئے, انہوں نے ریمارک دی, تو یہ بڑا مشکل ہوگا. میرا خیال ہے کہ حکومت کو غلط ایڈوائز کی جا رہی ہے جب وہ ججز کے ساتھ کنفرنٹیشن کی جا رہی ہے, اور یہ جو ججز کا معاملہ ہے یہ غلط طریقے سے ڈیل کیا. یہ وہ ججز ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, یہ کوئی پرو پی ٹی آئی ججز نہیں ہیں. پرو پی ٹی آئی ججز ایک دور میں تھے, عمر عطا بندیال صاحب کا ٹائم تھا, ثاقب نثار صاحب کا ٹائم تھا, وہاں ایک بات تھی اور بات ہماری. لیکن اب جو یہ ججز ہیں یہ زیادہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی انڈیپینڈنس بڑی عزیز ہے, ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرنا ہے. اور یہی جیسے اطہر من اللہ تھے جنہوں نے ایون فیلڈ میں نواز شریف اور مریم نواز کو بیل دی, یہی اطہر من اللہ صاحب تھے جن کے بارے میں یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ رات کو عدالت کھولی, یہی اطہر من اللہ صاحب تھے جنہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا سو موٹو نہیں بنتا, لاہور ہائی کورٹ معاملے کو دیکھے. ابھی نیب لا امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی ان کے ویوز بڑے کلیئر تھے کہ جی یہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان ججز کو جس طریقے سے حکومت ڈیل کر رہی ہے وہ غیر مناسب ہے, اور اس کا نقصان ان کو ہو رہا ہے اور مزید ہوگا. اچھا, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کون سے ایسے بڑے نام ہو سکتے ہیں جو کہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں عدلیہ میں؟ دیکھیں ابھی یہ جو ججز کے خلاف کمپلین آئی ہے, یہی ظاہری بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ زیادہ وہاں اہم کیسز ہیں. الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ جیسے طارق جہانگیری سن رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی جو ججز جس طریقے سے جیسے ارباب طاہر صاحب کی ٹریان کیس میں فیصلہ ہے, یا اور کئی ججز ہیں جیسے ملک شہزاد ہیں. لیکن اب دیکھیں نا, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد سپریم کورٹ میں آ گئے. سپریم کورٹ میں انہوں نے بڑے عرصے, میرا نہیں خیال کہ بڑا عرصہ وہ بینچ بھی پریزائڈ کر سکتے. لیکن جب آپ اس طرح کی بنائیں گے, جب کمپلین فائل کریں گے, اور تاثر یہ ہوگا جی بات جو آج جیسے عامر فاروق نے کی کہ حکومت ہے پیچھے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یونٹی مزید بڑھے گی, ججز جو ہیں اس سے مزید اوفینڈ ہوں گے, اور پھر جو ہے یہ زیادہ سخت رسپانس آئے گا. اور یہ پھر اب دیکھ رہے ہیں کہ ججز کے ریمارکس بڑے سخت آ رہے ہیں. جس دن پہلے دیکھیں نا آپ مئی میں پچھلے سال ججز کے ساتھ کچھ واقعات آتے ہیں پیش, ان واقعات پہ بات ہوتی ہے کہ جی جیسے عامر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے بات کر لوں گا معاملات سیٹل ہو جائیں گے, نہیں ہوتے, حالانکہ ہو جانے چاہیے تھے. عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل منصور امان نے کنفرم کیا کہ مجھے بلا کے کہا کہ جی آپ اس معاملے کو دیکھیں, اور وہ ملے بھی تھے ان ججز کے ساتھ, لیکن معاملات نہیں ہوئے. مجھے سمجھ آ رہی ہے جو وہ یہ ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس الیکشن کے رزلٹ کا بڑا امپیکٹ عدلیہ پہ پڑا ہے. 8 فروری کا الیکشن آتا ہے, 12 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لکھتے ہیں جسٹس عامر فاروق کو کہ ہمیں فل کورٹ میٹنگ بلانی چاہیے. جس طرح ایک پارٹی کو اٹیک کیا جا رہا ہے, لوور جوڈیشری کے ججز کو بلا کے ان کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں, انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, وہ فل کورٹ میٹنگ نہیں بلاتے.
پھر 25 مارچ کو یہ ججز جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھتے ہیں. اور پھر جب جسٹس قاضی فیض صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک ان ججز کے ساتھ کھڑے رہتے اور چیزوں کو ڈیل کر لیتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ نہ ہوتا. تو جب انہوں نے کہا جی جو ہے وہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خود معاملات کو دیکھنا چاہیے, یہ کنٹمپٹ نوٹس انہوں نے خود کیوں نہیں کیے, اور وہاں ایک جج صاحبہ نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ جی اگر پریشر نہیں لے سکتے تو گھر چلے جائیں. تو اس کا پھر یہ ہوا کہ وہ ججز سپریم کورٹ سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں ہمارے ساتھ اس طرح نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس پھر ہم خود دیں گے. پھر عامر فاروق صاحب بھی ان کے ساتھ ملے, انہوں نے فل کورٹ میٹنگ ہوئی, اور پھر اب جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ رہا ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کے ریمارکس ہیں جو ساری چیزیں. تو یہ اگر جسٹس قاضی فیض صاحب اس وقت یہ ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میرا خیال ہے اس معاملے کو نہ ٹیک اپ کرتی اور ساری چیزیں سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوتی. انہوں نے ایسا لگا کہ جسٹس قاضی فیض صاحب اس معاملے میں یا نیوٹرل ہو گئے یا وہ ان ججز کے جو کنسرن ہیں ان کو انڈورس نہیں کر رہے, اس وجہ سے وہ اب خود ان چیزوں کو لے رہے ہیں. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ کسی ادارے کا سربراہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے اپنی جو ادارہ ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی میں جتنی عدلیہ کمزور تھی سو تھی, اب بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے, کمزور ہے, کنفیوز ہے, جس کا امپیکٹ عوام پہ بھی پڑ رہا ہے؟ دیکھیں کیونکہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے عدلیہ, میں اس کو بڑے عرصے سے کور کر رہا ہوں, اس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بھی. چیف جسٹس بڑے میٹر کرتے ہیں. اگر چیف جسٹس اسٹرانگ ہے اور ججز کمزور ہیں تو ایسا لگے گا کہ اسٹرانگ ادارہ ہے. جس طرح افتخار چودھری تھے وہ اسٹرانگ تھے تو ایسا لگا کہ سپریم کورٹ, اور وہ تھی اس وقت بڑی پاورفل تھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی بات کرنی پڑتی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ ہے. جب سربراہ جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے یا وہ اس کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے تو دوسرے ججز جتنی بھی اپنے انڈیپینڈنٹ ہوں, میجارٹی ججز, تو وہاں اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں پڑتا. ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی اپروچ ذرا ڈفرینٹ ہے, لیکن دوسرے ججز سارے ان کی سوچ آپ کے سامنے ہے. جس طرح جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس ارباب طاہر یا جسٹس طارق جہانگیری یا ایون جسٹس میاں گل حسن, وہ جس طرح چلا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن چیف جسٹس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہاں اسی طرح سپریم کورٹ میں اگر آپ دیکھیں, سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ایک چیف جسٹس ہیں, ان کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر ایشوز ہیں, خاص کر پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس وقت جو بھی ایک نیریٹو ہے یا پی ٹی آئی کی جو اقدامات کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں اداروں کی طرف سے, ان میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 9 مئی کے حوالے سے ان کے کنسرن بڑے واضح ہیں. سوشل میڈیا وہ کہتے ہیں وبا ہے. اسی طرح اور بھی جسٹس قاضی فیض صاحب ہر معاملے میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ ہو تو وہ کیس 23 اکتوبر کو کہا جاتا ہے کہ غیر عینی ہے وہ ٹرائل, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. خواتین جو ہیں وہ پابند سلاسل ہے, ان کو ضمانت نہیں مل رہی, اور کئی ایسے. ارشد شریف کا کیس ہے آپ کے سامنے, ایک دفعہ بھی جسٹس قاضی فیض صاحب کے ٹینور میں نہیں لگتا. تو جسٹس قاضی فیض صاحب جو ہے وہ ان کی اپروچ ذرا ڈفرینٹ ہے, جس سے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جو ہے ان چیزوں میں یا وہ جان بوجھ کے نہیں لے رہی ٹیک اپ, یا کوئی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے. لیکن دیکھا جائے تو دوسرے ججز وہاں سپریم کورٹ میں وہ ان چیزوں پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. جیسے اطہر من اللہ نے آرڈر کیا ہے, وہ کہ وہ ایک منارٹی ویو ہے کہ جی آپ جو الیکشن ہوا اس الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے جو پٹیشن ہے وہ بھی 7 کلب کی جائے ریزرو سیٹ کے کیس میں. تو ایسی آوازیں ہیں, لیکن چیف جسٹس اس انسٹیٹیوشن میں بڑا میٹر کرتا ہے. اب بھی جو ججز اس وقت ہم حکومت کے ساتھ, حکومت بہت ہی ان پاپولر ہے عدلیہ میں اس وقت. میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی حکومت ان پاپولر ہو. ایک دفعہ پیپلز پارٹی تھی جب افتخار چودھری کا دور تھا, تو کیونکہ ان کا ہولڈ بہت زیادہ تھا. اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ سربراہان جو ہیں وہ چاہے وہ جسٹس عامر فاروق ہوں یا جسٹس قاضی فیض سے تو حکومت بہت مطمئن ہوگی, لیکن میجارٹی ججز جو ہیں وہ ان کے بڑے سیریس کنسرن ان انٹرفیرنس کے معاملے میں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو جینوئن ہیں, ان کا تدارک کرنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ آپ ایسی چیزیں کریں گے جس سے ججز مزید اوفینڈ ہوں گے, اس کا نقصان ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ ان سے یہ جو ان کے کنسرن ہیں, خاص کر جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے, ان
پہ ان کی دادرسی ایگریوڈ ہیں یہ بہت زیادہ، ان سے اس پہ ایز اے جو حکومتی اداروں کے سربراہان ہیں، ایون پرائم منسٹر ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے معاملات کو حل کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب بھی بڑے لمبے عرصے تک حکومت کو ریسکیو کر سکیں گے. حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اچھا، ایک بڑا پاپولر کیس مخصوص نشستوں والا اس وقت بڑے کروشل ٹائم پر پہنچا ہوا ہے اور پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہے، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز پہ تو یونینیمس ہے فل کورٹ 13 ججز کہ جنوری 13 کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی کو کی جو یہ جنوری 13 یا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ جی کہ بلے کا نشان چھینا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن انلیگل ہے تو پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی، پارٹی ختم ہو گئی، وہ نہیں ہے. ان کا یہ تھا کہ پارٹی جو ہے وہ تھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، جو بیک کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے جیتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے تھے، اور پی ٹی آئی یہ درخواست دیتے تو ان کو پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹ مل جاتی. اب جو الیکشن کمیشن کی غلطی ہے یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی غلطی ہے، اس پہ 2 اوپینین ہے سپریم کورٹ. ایک یہ ہے کہ جی ہمیں 184(3) اور 187 کو ملا کے کمپلیٹ جسٹس کرنا چاہیے، اور یہ سیٹیں ریزروز جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو دینی چاہیے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی نہیں، یہ چیزیں تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور ہمارے سامنے جو کیس ہے ہم نے اس تک محدود رہنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی یہ جو سیٹیں ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی، اور سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن وہ ہے وہ جماعتیں جو کنٹیسٹ کی ہو اور کم از کم ایک ان کا ایم این اے ہو. تو اس میں سنی اتحاد کونسل فعال نہیں کرتی. پی ٹی آئی میں یہ خود گئے نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یہ سیٹیں جو ہیں وہ دوسروں کو جس طرح مال غنیمت میں ملی ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اب تیسری رائے بھی آ رہی ہے کہ دونوں کو نہ دی جائے، یعنی یہ ہو کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ معاملہ بھیج دیا جائے، جس کے چانسز زیادہ ہیں. کل اس پہ مے بھی امید ہے کہ پروسیڈنگ کنکلوڈ ہو جائے گی، مے بھی ججمنٹ بھی آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ ریفر کر دیا جائے پارلیمنٹ کو کہ کسی کو بھی نہیں ملیں گی، اور پارلیمنٹ اس معاملے کو دیکھے، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے اور پی ٹی آئی کو سیٹیں ملے، یا پھر سپریم کورٹ یہ کرے کہ 187 کے تحت ڈائریکشن دے کے کہے کہ جی پی ٹی آئی 3 دنوں میں، جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن 3 دن دے، اور وہ جو سارے آزاد ارکان ہیں وہ دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کریں اور ان کو مل جائے. تو اب دیکھنا ہے کہ اس میں میجارٹی جو ہے، میرا خیال ہے کہ بہت کم ججز جو ہیں وہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ کو، رولنگ پارٹیز کو جو 78 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی بنتی تھیں ان کو ملتی. اس میں ابھی تک چانسز نہیں ہیں، گو کہ بریک لی جا رہی ہے. بظاہر تو یہ کیس پچھلے ہفتے ہی کنکلوڈ ہونا چاہیے تھا، اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے. ڈیلیبریشن جاری ہوں گی، ایفرٹ بھی ہر ایک کرے گا کہ میرا پوائنٹ آف ویو کنونس، میں اس کو دوسرے ججز کو کنونس کر لوں. تو اس میں زیادہ چانس وہ یہ ہیں کہ یا سیٹیں یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی، یا یہ جو ہے وہ کسی کو نہیں ملیں گی. اس تناظر میں اگر کوئی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی نیا ریفرنس آتا ہے دیکھیں سیاسی جماعت، یہ بھی پی ٹی آئی، میرا خیال ہے کہ غلطی ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے. کمپلینٹ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ججز کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ اگر آپ کریں گے تو وہ بے سود ہوں گی. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کمپلینٹ ثاقب نثار کے خلاف نون لیگ نے بھی بڑی کوشش کی، کچھ نہیں بنتا کیونکہ چیف جسٹس اتھارٹی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فیلو ججز ہیں وہ کم از کم اپنے چیف جسٹس کی ریموول کے لیے نہیں بلکہ زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں ایک طرف جیسے قاضی فیصل ہیں، ان پہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اگریسو ہیں جیسے پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی میرا خیال ہے کہ اتنا صبر کر لی ہے تو اس چیز کو ہسٹری پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ کون سا جج باعث تھا یا نہیں. اگر آپ ریفرنس اور کمپلین فائل کریں گے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ججز کو کوئی کسی سیاسی جماعت نے یا کسی ادارے نے اوفینڈ کیا ہے تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے کسی جماعت کو اوفینڈ کیا تو وہ پھر ججز جو ہیں وہ اپنی ججمنٹ سے بھی جواب دیتے ہیں، حالانکہ اصولاً نہیں دینا چاہیے. تو اگر آپ جسٹس قاضی فیصل کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں. ماضی میں ایک بڑی مثال وہ بھی ہے نا کہ عمران خان نے بھی مانا کہ وہ ریفرنس جو کہ قاضی صاحب کے خلاف بھیجا گیا تھا جی اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، باجوہ صاحب نے. بالکل وہ ساری باتیں تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی یا تو شروع میں فل کانفیڈنس کا اظہار انہوں نے کیا جیسے قاضی فیصل صاحب نے، ان کی ججمنٹ، ان کے کنڈکٹ جو ٹورڈ پی ٹی آئی اس پہ بڑے سوالات ہیں، اور ہو سکتے اس پہ پوری ہسٹری جج کرے گی اور ہم لوگ اس پہ ہر روز بات کر رہے ہیں.
میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اگر یہ کرے گی تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کا جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں کچھ ججز ہیں جو جسٹس قاضی فیصل کے بڑے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، انکنڈیشنلی ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے اوپینین ان کے ساتھ ہر معاملے میں وہ انڈورس کریں گے. تو آپ جب اس قسم کا ریفرنس فائل یا کمپلین فائل کرتے ہیں تو جو اور ججز ہیں ان کو بھی پھر اس کا اپنے خلاف کرتے ہیں. اچھا، آپ کورٹ کور کرتے ہیں، اس کیس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے لوگ بھی بڑے کنسرنڈ ہیں کہ وہ اس کیس میں کیا ریمارکس تو ان کے ظاہر ہے بڑے کلیئر ہیں، تو ججمنٹ میں ایکچولی پیپل وانٹ ٹو نو کہ ویئر ہی اسٹینڈس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کیا اسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کے آخر میں دو تین سوال بڑے امپورٹنٹ تھے. ان کا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 6 جو ریٹرن کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں پی ٹی آئی بیک، انہوں نے اپنی افیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی کی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے جو لگا ہے کہ وہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہ جو 6 لوگ تھے ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے جوڑنا تھا اور ایک پارٹی کے طور پہ پارلیمانی پارٹی ماننا چاہیے تھا، اور جو دوسرے آزاد تھے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتے تو یہ ریزرو سیٹیں مل جاتی. تو مجھے تو یہی لگا ہے. اب دیکھیں بریک جو یہ ہوئی ہے نا 1 ہفتے کی، اس میں کیا پتہ ججز جو ہے وہ ویسے سوچیں. اب میں اور چیزیں زیادہ نہیں بات کر سکتا. تو یہ ہے کہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 13 ججز میں سے جو اگر آپ دیکھیں 5 ججز بڑے کلیئر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے، یا سنی اتحاد کونسل کو دینے یا پی ٹی آئی کو دینے. اب ان کو 2 جج چاہیے. سوئنگ جو ووٹ جو ہیں وہ 3 ہو سکتے ہیں، جیسے محمد علی مظہر، جیسے حسن رضوی، جیسے یحییٰ آفریدی اور جیسے جمال مندوخیل. جیسے جمال مندوخیل کا ویسے ان کی اوپینین بڑی واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، یہ سنی اتحاد کونسل نہیں، یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ. کیا وہ ریزرو سیٹیں دیں گے یا نہیں؟ ایک تصور ہے کہ کیا وہ جسٹس قاضی فیصل سے ڈسینٹ کر پائیں گے. ایک یہ بھی بات اب ہو رہی ہے کہ کیا پتہ یونینیمس فیصلہ ہو، جسٹس قاضی فیصل بھی ایگری کرتے ہیں سب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونینیمس فیصلہ آئے گا تو یہ جسٹس قاضی فیصل کی وکٹری ہوگی، یہ پی ٹی آئی کی نہیں. پی ٹی آئی کی وکٹری تو ہوگی کہ اگر ان کو میجارٹی ججز، اور اگر جسٹس قاضی فیصل نے یونینیمس فیصلہ دے کے کوئی بھی فیصلہ کر دیا اور 13 ججز نے، یہ وکٹری جسٹس قاضی فیصل کی ہوگی. لیکن اس وقت جو میں نے بتایا کہ 3 ججز جو ہیں وہ جو 4 ججز ان کی اوپینین کا بڑا دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کدھر جائیں گے، اور ان میں سے اگر 2 ایک سائڈ پہ بھی چلے گئے تو میجارٹی ہو جائے، معاملہ پلٹ سکتا ہے. بالکل پی ٹی آئی کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں 2 اگر چلے گئے تو بالکل. اچھا، چونکہ شاید آپ اس کو نہ کور کر رہے ہوں ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے، بٹ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو کینیا کی عدالت ہے انہوں نے جو ایک فیصلہ دیا وہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی والا کیس تھا اس کو رد کر کے انہوں نے اس کو ایک غفلت یا ایک کرمنل ایکٹ قرار دیا ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس فیصلے کا جو پاکستان کے اندر ارشد شریف کا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس کی آج سے 6 ماہ پہلے سماعت ہوئی تھی اور 6 ماہ ہو گئے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے حامد میر صاحب، لیکن ان کا بھی یہ کلیم ہے کہ جی آلریڈی ٹیکن ہے سپریم کورٹ میں. تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس فیصلے کا پاکستان میں کیا؟ دیکھیں جسٹس قاضی فیصل کے اسی وجہ سے مایوسی ہے کہ وہ ججز کی اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائک نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی صحافی جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہے یا پرو نون ہے تو ججز کے لیے تو سارے ایک جیسے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ نون لیگ کے پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں پہ ٹف ٹائم ہو رہا تھا تو آپ نوٹس لے رہے تھے، آؤٹ آف دا وے جا رہے تھے، ریفرینڈم کرا رہے تھے کہ صاحب میڈیا آزاد ہے یا نہیں. لیکن اب جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے سمجھتے ہیں کہ آپ پرو پی ٹی آئی جن کو آپ کہیں گے یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ دے رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ خاموش ہیں یا ان کے کیسز نہیں ٹیک اپ کریں گے تو پھر سوالات اٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں ارشد شریف کا کیس لگنا چاہیے. یہ کیوں نہیں لگایا جا رہا قاضی صاحب پہ؟ یہی اسی وجہ سے مایوسی ہے کہ ان کے ساتھ جب لوگ کھڑے تھے جو ان کا یہ تھا وہ یہ تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وجہ سے، وہ یہ نہیں تھا کہ جسٹس قاضی فیصل جو ہے وہ چیف جسٹس بنے. وہ یہ تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ایسی جوڈیشری نہ وہ پی ٹی آئی کے انفلوئنس میں ہوگی نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. اب یہ جسٹس قاضی فیصل کچھ چیزوں میں تو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے جسٹس عالیہ نیلم کو جو ان کو سپورٹ کیا، حالانکہ سب کو پتہ ہے حکومت نہیں چاہ رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا سینیٹی پرنسپل کی باتیں ہوئیں، اس کے پیچھے ہمیں بھی اندازہ تھا کہ کیا بات.
لیکن جہاں پی ٹی آئی کی بات آتی ہے، پی ٹی آئی کے جو ہے وہ میڈیا کہ جو پی ٹی آئی کے نیریٹو کو کوئی میڈیا سپورٹ کر رہا ہے، اس پہ اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو جسٹس قاضی فیصل جو خاموش ہیں، تو یہ پھر ایک بات ان کی ہسٹری میں یہ چیزیں لکھی جائے گی کہ وہ جو میڈیا کی آزادی کی بات کر رہے تھے وہ سلیکٹو تھی. اب تو خیر وہ میڈیا کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے ٹی وی چینل کو بھی کنٹیمپٹ نوٹس کیے ہیں. سوشل میڈیا اس وقت ایکس بین ہے پاکستان میں، اس پہ وہ خاموش ہیں. سوشل میڈیا کو وہ وبا بھی کہتے ہیں. ایک جو ابھی 6 صفحوں کا آرڈر انہوں نے لکھا ہے کنٹیمپٹ کیس میں کہ ٹی وی چینل کو جو کنٹیمپٹ نوٹس کی، اس میں جس قسم کی انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں وہ خطبہ ہے پورا کہ یہ باتیں کرنی میڈیا کو جی انفٹر. بعد میں وہ کہتے تھے کہ میڈیا پہ پریشر ہے، سیدھی بات نہیں کرتے. اب وہ کہتے ہیں میڈیا پیسے کما رہا ہے، پیسوں کا دھندا ہے. یہ جو جسٹس قاضی فیصل اور چیف جسٹس قاضی فیصل میں جو ایک اپروچ میں فرق آیا، اس میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا. جسٹس قاضی فیصل کہتے تھے کہ دباؤ ہے، اور چیف جسٹس قاضی فیصل کہتے ہیں نہیں میڈیا پیسے کما رہا ہے. پیسوں کا بتائیں کہ جو فیصل واڈا اور ان کی پریس کانفرنس کی کتنے پیسے کمائے، ایڈ کتنے آئے. ماضی میں اگر یہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ دباؤ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ فرق ہے جس کی وجہ سے اب لوگ کہتے ہیں، بہت سے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی وہ اس وقت تھا تو یہ تھا کہ یا تو پھر وہ غلط تھے، جسٹس قاضی فیصل غلط تھے اور چیف جسٹس قاضی ٹھیک ہے، یا وہ ٹھیک تھے تو یہ غلط ہے. کوئی تو مطلب کنٹرڈکشن تو ہے. اچھا، لوگ بہت محتاط ہو کے بات کرتے ہیں کہ توہین نہ لگ جائے. آپ کو کنٹیمپٹ سے ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں ہمارا ویو وہی ہے جو جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ بھی جب مشکلات تھیں وہ اس وقت بھی وہی تھا. اس وقت بھی ہمیں ڈر تھا. ہمیں ججز جو تھے جو اس وقت قاضی صاحب کو زیر عتاب رکھنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے ناراضگی کے کئی پیغامات آتے تھے کہ جی آپ یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے تو جو ہے بے لاگ ہو کے جسٹس قاضی فیصل کا ساتھ دیا کہ جی وہ غلط، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب بھی وہی بات کر رہے ہیں. ہماری تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے. اگر کنٹیمپٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. عوام کا آپ سے ایک اوپن کوشچن ہے. جی، حسنات ملک ہو گئے، مطیع اللہ جان ہو گئے اور اسد طور ہو گئے. جی، یہ کچھ صحافی ہیں جن کی رائے میں پچھلے 7-8 مہینے میں ایک واضح فرق نظر آیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ فرق کوئی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ جب جنوری 13 کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک عدلیہ کو تو آزاد ہونا چاہیے. ہم ثاقب نثار اور جو ان کے ہم خیال ججز کو کیوں کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جی وہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مل کے نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اور یہ جو الیکشن ہے 2018 کا رگ کیا گیا ہے، اور اس میں فیسیلیٹیشن نون لیگ کو جو نواز شریف کو پارٹی ہیڈ کے طور پہ نیل کیا گیا، ان کے سینٹ الیکشن میں ان کو آزاد کے طور پہ ثاقب نثار پورے انوالوڈ. اگر یہی تاثر چیف جسٹس قاضی فیصل کے حوالے سے بھی ہو کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ ہو رہی ہے اور اس میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، آپ کا بھی کندھا استعمال ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہے. اگر ثاقب نثار غلط تھے تو اب کیوں آپ کیسے ٹھیک ہیں؟ یا تو پھر ہونا. دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو پی ٹی آئی کی جو طرز سیاست ہے اس کو سپورٹ کریں. طرز سیاست ان کی اس پہ ہزار اختلاف ہیں اور ہوں گے میں بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ول آف دی پیپل کو کیسے سپریس کر سکتے ہیں. ول آف دی پیپل اگر لوگ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو تو پھر لوگ فیس کریں نا. غلطی ہے تو لوگوں کی غلطی ہے، لوگ بھگتیں گے. ججز کون یا کوئی اور کون ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اگر انہوں نے غلطی کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی غلط ہے اور ان کو ووٹ پھر بھی پڑ گئے، تو وہ غلطی کب انہیں پتہ چلے گی؟ جب ان کو آپ ان کا مینڈیٹ اور وہ چیز ان کو اسی طرح وہ کریں گے. جب آپ پاکستان میں وکٹم کارڈ بڑا چلتا ہے اور ہر معاملے میں آپ وکٹم اور دوسرا جو وہ دے رہے ہیں، تھما رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے؟ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر جو اس وقت موجودہ جس طرح عدالتیں ان کے ساتھ کر رہی ہیں یا حکومت کر رہی ہے یا ادارے کر رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی کو مزید پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اور مزید انسٹیبلٹی آئے گی. یہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اس طرح پورے نہیں اترے. اور کے پی میں آپ نے دیکھا لوکل باڈیز کے الیکشن میں دوسری جماعتوں نے وکٹری لی. یہی معاملہ ہے. اب دیکھیں نا، پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی. اب کے پی میں جو پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں کیا چل رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس وجہ سے جو وکٹم ہے کارڈ ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا. اچھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو عدلیہ کا
یا گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا جو رویہ ہے، جی دوسری طرف عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، اس تمام کے پیش نظر ان کے خلاف کیسز ہیں، جی آپ کو خان صاحب کا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے وہ عدالتوں کے فیصلے سے اس کی اگر وہ جتنے فیصلے کریں گے وہ مزید پاپولر ہوں، میرے خیال میں ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی. جب جتنا دیر وہ آگے جیل میں رہیں گی وہ انسٹیبلٹی زیادہ رہے گی. بات چیت کرنی چاہیے اور کوئی حل نکالنا چاہیے، دونوں سائڈ کو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی دکھانی چاہیے اور اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی، اور یہ چیز کرنی چاہیے. اگر یہ بات چیت نہیں ہوگی اور اسی طرح ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کریں گے، اب آپ حقیقت میں کیس بنائیں گے، لیکن جس طریقے سے 5 دنوں میں 3 سزائیں ہوئیں عمران خان کی، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا امپیکٹ پڑے گا. انٹل ان کا امپیکٹ ایک ہی ختم ہو سکتا ہے کہ ان کو جب حکومت ملے گی اور حکومت میں اگر وہ ڈلیور نہ کر سکے، ادروائز میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا امپیکٹ رہے گا. حسنات بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.